Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Salman Javed and my dear second year students. आज कमर्शियल जोग्राफ़ी के जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान. इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इन द लास्ट 10 years इसमें से कोई इतना ज़्यादा कोई टॉपिक्स नहीं आए, लेकिन बहरहाल आई फोरसी कि अगर कभी इसमें से क्वेश्चंस आएंगे या आते हैं तो वो छोटे छोटे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैं आपको आगे जाके टॉपिक वाइज कंसर्न टॉपिक पे मैं आपको हाईलाइट करता जाऊंगा कि किसकी आपने प्रिपरेशन करनी है. इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान में बेसिकली पाकिस्तान इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट एन इंडस्ट्रियल कंट्री. पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जो प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ थी वही सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही हैं. और आज भी अगर आप देखें डिस्पाइट 70 years ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान, ओनली 38% of the entire labor force is occupied with industrial sector. तो एग्रीकल्चर आज भी आगे है और इंडस्ट्री को सिर्फ बूस्ट 1970s के एरा में मिला जब जनरल अयूब खान की हुकूमत थी और पाकिस्तान के अंदर एक इंडस्ट्रियल बूम आया जिसके अंदर पीआईए का लॉन्च होना, जिसके अंदर जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अलावा टेक्सटाइल हर इंडस्ट्रियल शोबे के अंदर बहुत तरक्की आई. और अब अगर आप 2020 का सिनेरियो देखें पोस्ट 1970s के बाद का है तो पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुई, बल्कि कई पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स में तो पाकिस्तान पीछे रह गया है. पाकिस्तान जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप हाउस होल्ड आइटम्स को देख लें, कोई भी ऐसी लोकल कंपनी पाकिस्तानी नहीं है एक्सेप्ट फॉर पर्टिकुलर कंपनीज़ को अगर आप चेक करें तो जिसके अंदर सुपर एशिया वगैरह हैं, बट पाकिस्तान फ़िज़िकली नॉन एग्जिस्टिंग है पाकिस्तानी कंपनीज डोमेस्टिक मार्केट में कम्पीट करने में. इसके एक पर्टिकुलर अगर एग्जांपल लें तो वो है टेलीविज़न इंडस्ट्री कि जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई भी लोकली मैन्युफैक्चर्ड टेलीविज़न नहीं है. ओरिएंट है दी ओनली टेलीविज़न जो कि पाकिस्तान में असेंबल हो रहा है, मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा. चाइना से आ रहा है. ये वही एग्जांपल है जैसे क्यू मोबाइल, सारे पार्ट्स वगैरह चाइना से आते हैं और असेंबल यहाँ पे होते हैं. खैर, तो हम आज वी नॉट बी टॉकिंग अबाउट दी क्यू मोबाइल और ये इनकी बात करेंगे. इस चैप्टर के अंदर हम 5 टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे. पहला है कॉटन टेक्सटाइल, दूसरा है शुगर, तीसरा सीमेंट इंडस्ट्री, चौथा आयरन एंड स्टील एंड पांचवा कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान जो कि 38% ऑफ द लेबर फोर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और इट कंट्रीब्यूट्स लार्जेस्ट शेयर इन जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान. इसके रीजंस क्या हैं? पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल बूम आया या पाकिस्तान में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हुई इन 1970s में और उसके बाद भी, उसका पहला रीज़न ये है कि हम पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ कॉटन. तो चूँकि कॉटन और पाकिस्तान की कॉटन मैंने जब क्लास आपको लेक्चर दिया था जब हम कॉटन पे बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि स्टेपल लेंथ के हिसाब से दुनिया की तीसरी बेहतरीन कॉटन पाकिस्तान की है. पहली है इजिप्शियन कॉटन, दूसरी है अमेरिकन कॉटन, तीसरी पाकिस्तान की है. स्टेपल लेंथ यानी फाइबर लेंथ, कॉटन का जो रेशा है वो दुनिया का बेहतरीन लॉन्गेस्ट रेशा. क्यों कि याद होगा जब हम बात कर रहे थे कि किस तरह ये ट्विस्ट किया जाता है, कॉटन को धागा कैसे बनता है. बेसिकली यार्न इज़ क्रिएटेड बाय ट्विस्टिंग ऑफ कॉटन. तो जितनी स्टेपल लेंथ ज़्यादा होगी उतना इजीली ट्रांसफॉर्म होता है धागा. और इफ़ यू कैन रिकॉल द लेक्चर जिसमें हमने ये भी बात की थी कि चाइना क्या करता है, पाकिस्तान से बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन इंपोर्ट करता है और अपनी जो लो क्वालिटी ऑफ कॉटन है वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर देता है. जैसे पाकिस्तान सर्टेन क्रॉप्स में, चाहे वो राइस हो चाहे वो कॉटन हो, बेस्ट राइस
جیسے آپ چیک کرو باسمتی رائس پاکستان کا سب سے دنیا میں مانا ہوا ہے، اٹس امنگ دا بیسٹ رائس ان دا ورلڈ. اسی طرح کاٹن بھی پاکستان دنیا کی فائنسٹ پروڈیوس کر رہا ہے. پھر سیکنڈ ریزن پاکستان کی لارجسٹ مارکیٹ ہے لوکل. پاکستان از دا سیونتھ موسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ. تو ڈومیسٹک کھپت، ڈومیسٹک کنزمپشن کاٹن میڈ اپس کی بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ سے کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان میں ڈیولپ ہوئی. اینڈ تھرڈ اویلیبلٹی آف لیبر، بینگ ون آف دی ہائیسٹ پاپولیٹڈ کنٹریز ان دا ورلڈ، پاکستان کے اندر لیبر بھی اویلیبل ہے. تو ان تینوں فیکٹرز نے کنٹریبیوٹ کیا ٹو دی ڈیولپمنٹ آف دی کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری آف پاکستان. بٹ پچھلے 20 سالوں سے پاکستان کی کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری روبہ زوال ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ حالانکہ ڈسپائٹ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ را کاٹن زیادہ ہو رہی ہے، لارجسٹ لوکل مارکیٹ ہے، لیبر بڑی چیپ ہے، پاکستان کی کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری کو پرابلم کہاں فیس ہو رہی ہے؟ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئی فور سی کہ 5 ایئر کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے، بورڈ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے، یو میں انکاؤنٹر دیز کائنڈ آف کوشچنس. جیسے 2 کوشچنس، ایک کہ ریزن کیا ہے پاکستان میں کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری اتنی کیوں ڈیولپ ہوئی، اینڈ سیکنڈ پرابلمس کیا فیس کرے کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری آف پاکستان. تو سب سے پہلا پرابلم ہے وچ از کمپٹیشن فرام ابراڈ، کہ چائنا جو ہے وہ بہت آگے نکل گیا، اور پرٹیکولرلی چائنا نے جو ہے وہ پولیسٹر فائبر، ریون فائبر جو کہ ان نیچرل فائبر ہے، جو آرٹیفیشل فائبر ہے، اس سے ان کی اتنی چیپ پروڈکٹس ہو گئیں کہ پاکستان کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہا. تو ایک تو کمپٹیشن فرام ابراڈ بہت زیادہ اسٹیف کمپٹیشن ہو رہا ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کو بہت زیادہ، ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کو بہت زیادہ بوم ملا ہے، بہت زیادہ ریزسٹنس مل رہی ہے بیکاز آف کمپٹیشن فرام دی ابراڈ. خاص طور پہ جو آرٹیفیشل فائبر کی ٹیکسٹائل پروڈکٹس ہیں وہ بہت زیادہ ان ہیں، جس میں پولیسٹر از اے لیڈنگ فیکٹر. اور بلکہ اس کے علاوہ لائکرا آنا، لائکرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لائکرا اسٹریچبل ہوتا ہے، آپ کے جو آپ سب وہ پہنتے ہیں، جو نی بینڈس وغیرہ، یا جو آپ اللہ نہ کرے کبھی رسٹ پہ آپ کو رسٹ بینڈ وغیرہ پہنتے ہیں، جب آپ کو چوٹ ووٹ لگ جاتی ہے، جینس اسٹریچبل بنتی ہے بیکاز آف دا لائکرا ہے. اور بہت سارے اس ٹائپ کے آرٹیفیشل فائبرز وغیرہ جب سے آئے ہیں تو اس کی وجہ سے کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے، نمبر 1. پھر کچھ کراچی جو ہے، ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ کراچی از دا بگیسٹ ہب، ٹیکسٹائل ہب تھا. یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آ گئی، لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے کئی یونٹس یہاں سے شفٹ ہوئے، جارڈن گئے، بنگلہ دیش گئے. بنگلہ دیش نے بہت زیادہ پرو ٹیکسٹائل پالیسیز امپلیمنٹ کیا، اور بنگلہ دیش پاکستان سے بہت آگے نکل گیا ہے وین اٹ کمز ٹو ٹیکسٹائل انڈسٹری. تو میں نے خود اٹ سیلف آج سے کوئی 5-6 سال پہلے when I was in Dubai, I went to Dubai، تو میں نے وہاں بہت فائن کوالٹی کی بنگلہ دیش کی ٹی شرٹس دیکھی، میں لے کے بھی آیا، جو کہ بہت اچھی پاکستان کے ایکویولنٹ تھی. تو چیپ ریٹ میں اویلیبلٹی آئی. تو بیکاز آف دی لا اینڈ آرڈر سچویشن ایز ویل کہ بہت ڈسٹربنس رہی، اس کی وجہ سے کمپٹیشن ابراڈ پاکستان اتنا زیادہ کمپیٹ نہیں کر پا رہا. سیکنڈ، آؤٹ ڈیٹڈ مشینس، ظاہری بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ تو آپ کی جو جیٹ پاس، پہلے نارمل اسپنڈلس نارمل مشینری کو ریپلیس کیا پاور لومس نے، پھر پاور لومس کو ریپلیس کیا جیٹ لومس نے. تو انفارچونیٹلی ہمارے جو چھوٹے ٹیکسٹائل یونٹس تھے وہ اڈاپٹ نہیں کرتے گئے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو، لیٹسٹ ٹرینڈس کو، لیٹسٹ آرڈرز کو، لیٹسٹ ڈیزائننگ کو. ایک وجہ یہ بھی ہوئی. تیسرا، انٹرسٹ does not mean personal human interest, it's the availability of interest, the high rate of interest by the government, کہ اس انڈسٹری کو انسینٹیو نہیں دیا گیا، فائنینشیل انسینٹیوز نہیں دیے گئے زیادہ، تو اس کی وجہ سے بھی کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری اتنی بوم نہیں کر پائی. پھر پور لیکوڈیٹی پوزیشن، اوبیسلی جب آپ اتنے ہائی لیول پہ چلتے ہیں آپ کو کیش فلوز کے ایشوز آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس فائنینشیل کرائسس، جب آپ کو لون سستا نہیں ملے گا. اور پھر اگلا پوائنٹ، 5th پوائنٹ ہے ہائی کاسٹ آف پروڈکشن. جب آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بہت ہائی ہوگی پاکستان میں، اگر آپ دیکھو آئی ایم گوئنگ ٹو کنیکٹ اٹ ود پور لیکوڈیٹی ود ہائی کاسٹ آف پروڈکشن. آپ دیکھو تو پاکستان کے اندر دیر واز اے ٹائم جب بہت پاور کرائسس بہت سیویئر ہو گیا تھا. یہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا لاسٹ
گورنمنٹ تو نہیں، اس سے پہلے جو گورنمنٹ کا جو ایرا تھا اس کے اندر کتنے زیادہ انرجی کرائسس تھے کہ پنجاب میں اور پاکستان میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی دیکھی ہے. تو اس کی وجہ سے انڈسٹریل یونٹس بند ہو گئے، پاور کرائسس آ گئے، پھر ہائی کاسٹ آف پروڈکشن جس کی وجہ سے اوبیسلی آپ کی بجلی آپ بہت مہنگی پیدا کرنے والے کنٹریز میں آپ کا شمار تھا. تو اس کی وجہ سے آپ کی جب کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی تو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اتنے کمپیٹیو نہیں رہے. اور پھر اس کی وجہ سے لیکوڈیٹی ایشوز، آپ کو ظاہری بات ہے آپ کو جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ آپ کو ابھی پے کرنی ہوتی ہے، آپ نے لیبر بھی ابھی پے کرنی ہے، آپ نے را مٹیریل کو بھی ابھی پے کرنا ہے، آپ نے پاور جنریشن کو بھی، پاور سیکٹر کو بھی آپ نے ابھی پے کرنا ہے، جبکہ آپ کو جو پیسے ہیں ایکسپورٹ مارکیٹس وہ آپ کو بعد میں ملیں گے. تو وہ ظاہر اس کی وجہ سے ایک لیکوڈیٹی ایشو بھی آیا. ڈسپائٹ دیٹ پرابلمس اینڈ ڈسپائٹ دی ایڈوانٹیجز، پاکستانی جو ٹیکسٹائل کمپنیز ہیں انہوں نے لوکل مارکیٹس کے اندر بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا ہے. اور اگر آپ چیک کرو تو جتنے بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، چاہے وہ نشاط ہو، چاہے وہ سفائر ہو، چاہے وہ گل احمد ہو، تو لوکلی ایک جو بوم آیا. میں ہمیشہ اپنے لیکچرز میں بات کرتا ہوں کہ یو کین ٹیک ایگزامپل، آئی ڈونٹ ہیو دا کرنٹ اسٹیٹسٹکس وتھ می رائٹ ناؤ، بٹ ایئر 2015 کے اندر صرف 3 بلین روپیز کی لون بکی تھی. 2015 تو آئی ایم شیور اٹ مسٹ ہیو گرون بائی ناؤ. 3 بلین اب 4 بلین کراس کر چکی ہوگی. تو 4 بلین کی انڈسٹری، آئی ایم ٹاکنگ پرٹیکولرلی اباؤٹ لون اونلی. پھر اس کے علاوہ لون کے علاوہ جو ہے جس کے اندر بیڈ شیٹس ہیں، اور اس میں سب سے پائنیئر تھا چناب ٹیکسٹائل جس نے چین ون کے نام سے اسٹورز کھولے. اور پھر اس کے اندر وہ ٹریڈیشنلی ایک بیڈ ویئر سے نکل کے بیڈ روم ویئر کی طرف گئے، جس کے اندر بہت سارے اور چیزیں انہوں نے انٹروڈیوس کرائیں. کچن ہے اور وہ آگے بھوزری وغیرہ میں بات کریں گے اس کی. تو جو ہماری کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی، یہ لوکل مارکیٹ کے اندر ان کو بہت زبردست ایکسپینشن ملا. اور پھر ایک اور ٹرینڈ بھی آیا، وہ یہ آیا کہ جو ریپلیکاز تھے، ریپلیکاز بننا شروع ہوئے. یہ بھی انڈاکیومنٹڈ بہت بڑی انڈسٹری ہے. پھر لوگوں نے گھروں کے اندر جو ہے، یہ ہم کاٹیج انڈسٹری کے اندر بھی بات کریں گے، لوگوں کے اندر لوگوں نے امبرائڈری مشینیں وغیرہ بھی لگائیں. اور گھروں کے اندر ایون کراچی جیسے شہر کے اندر آئی ہیو سین اٹ، گھروں کے اندر لوگوں نے لگائیں. اور وہ بھی ریپلیکاز وغیرہ بھی جتنی اگر 4 بلین کی ڈاکیومنٹڈ لان انڈسٹری ہے تو اس کے نیئرلی ہاف تو ریپلیکا انڈسٹری بھی ہوگی جو کہ ہائیلی انڈاکیومنٹڈ ہے. تو بہرحال پاکستان میں یہ لوکلی بہت زیادہ، سنس اٹس اے بگر مارکیٹ، تو اس کے حوالے سے بہت ٹرینڈ آیا اور بہت ہی اسٹیبلٹی کی طرف گئی ہے یہ مارکیٹ. لوکیشن آف کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری. کراچی از دا لارجسٹ ہب آف کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری ان پاکستان. اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ کراچی از دی اونلی سٹی جس کے اندر 4 انڈسٹریل زونز ہیں. ہمیں صرف سائٹ کا ہی پتہ ہے کہ سائٹ از دی اونلی انڈسٹریل زون جس پہ سائٹ کی بھی ایبریویشن وغیرہ نہیں پتہ. سائٹ کا جو ایک ہے، ہم زیادہ تر اسی کی بات کرتے ہیں، بٹ دین یو ہیو کورنگی انڈسٹریل زون ایز ویل، دین یو ہیو نیو کراچی انڈسٹریل زون ایز ویل. سائٹ ہے تو سپر ہائی وے پہ بھی ہے. تو کراچی کے اندر 4 انڈسٹریل زونز ہیں. کراچی بہت یہاں پہ بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا، بہت ہی ریزنیبل پرائس پہ انڈسٹریل زونز میں آپ کے پاس جو پاور سیکٹر ہے وہ سبسڈائز ریٹس میں پرووائڈ کرتے رہے بجلی وغیرہ. تو اس کی وجہ سے بہرحال کراچی ایمرج ایز اے لارجسٹ ہب. ڈسپائٹ کراچی کے 2 ڈرا بیکس تھے. ایک تو کراچی کاٹن بیلٹ کے نزدیک نہیں تھا کاٹن پروڈیوسنگ، تو ڈومیسٹک بہرحال کاسٹ انکر ہوتی ہے کراچی لانا ٹیکسٹائل یونٹس تک کاٹن کو وہ. اور سیکنڈ ہائی کاسٹ آف الیکٹریسٹی، خاص طور پہ جب سے کہ الیکٹرک کا کیا گیا تو ہائی کاسٹ آف الیکٹریسٹی تھی. اور ایک اور ڈرا بیک بھی جس کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں کہ بیکاز آف دی لا اینڈ آرڈر سچویشن آف کراچی، اس نے بھی بہرحال کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری کو افیکٹ کیا ہے. لیکن بینگ کلوزر ٹو دا پورٹ، تو کراچی کا یہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو پچھلے 20-25 سالوں میں آیا. باقی جو 40-45 سال تھے تو کراچی از اسٹل 40-45 سالوں میں بہت گرو کیا. اور ابھی بھی بہرحال جتنے بڑے بڑے انڈسٹریل یونٹس ہیں وہ کراچی میں ہی ہیں. اچھا، دین سیکنڈ انڈسٹریل ہب از فیصل آباد. فیصل آباد از آلسو کالڈ ایز مانچسٹر آف پاکستان. یہ ایم سی کیوز میں نے دیکھا ہے لاسٹ 10 ایئرز میں کہ مانچسٹر آف پاکستان از کالڈ ڈیش
which city of Pakistan is called Manchester of Pakistan, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے this is which فیصل آباد is called Manchester of Pakistan. نمبر 3 پہ حیدرآباد ہے. پھر ادر ریجنس میں سندھ میں ٹنڈو آدم ہے, پھر خیرپور ہے, پنجاب میں رحیم یار خان, ملتان اور سرگودا وغیرہ بھی شامل ہیں. اوکے, ادر کمپوننٹس آف کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری. ادر کمپوننٹس کے اندر سب سے پہلے ہے پاور لومس. پاور لومس کا مطلب ہے نان مل ویونگ. اگر آپ کو یاد ہو, میں نے آپ سے بات کی تھی کہ بعض ایک بہت ٹرینڈ آیا, بڑا پروفیٹیبل بزنس تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے, وہ پاور لومس امپورٹ کر کے, چھوٹی چھوٹی لومیں امپورٹ کرنے کے بعد انہوں نے اسمال کاٹیج انڈسٹریل یونٹس کے اندر پلاٹ لیے اور وہاں شیڈ بنا کے پاور لومس ڈال دی. تو آلموسٹ کہا جاتا ہے تقریباً 2.25 لاکھ 225,000 پاور لومس جو ہیں وہ آپریٹ کرتی ہیں پاکستان کے اندر, جو کہ ایک بہرحال امپلائمنٹ بہت زیادہ اپرچونیٹی کریٹ کرتی ہے. پاور لومس میں بیسیکلی یہ کیا کرتے ہیں, یہ دھاگا خرید کے یارن بناتے ہیں, کپڑا بناتے ہیں, یارن خرید کے کپڑا بناتے ہیں. تو اس سے کیا ہوا کہ جو جتنی بھی ٹیکسٹائل ملز ہیں ان کا یہ پورا پروسیس ہے. آپ کو اگر یاد ہو, اف یو کین ریکال, میں نے آپ کو پورا پروسیس بتایا تھا کہ کس طرح کاٹن جننگ میں جاتی ہے, پھر جننگ سے یارن میکرز خریدتے ہیں, پھر یارن میکرز کپڑا بناتے ہیں, کپڑے سے پھر آگے جاتا ہے. تو ایک پروسیس, بہرحال کنسیڈریبل پروسیس کاٹن ٹیکسٹائل ملز کا کٹ ہو جاتا ہے کہ وہ یا تو بنایا دھاگا خرید رہے ہوتے ہیں یا پھر دھاگا سپلائی کر کے اور کپڑا آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. اور یہ کپڑا آپ کو یاد ہوگا کورے کی صورت میں بنتا ہے, پھر اس کو بلیچ کیا جاتا ہے, اس کو ایک الگ پروسیس ہے. تو بیسیکلی پاور لومس آر پرٹیکولرلی ویلیوبل ٹو یارن پروڈیوسرز, کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ مل لومس کا جو پروسیس ہے وہ کٹ کر دیتے ہیں, کپڑا بناتے ہیں اور کپڑا بعد میں سپلائی کرتے ہیں. تو پاور لومس کراچی کے اندر, فیصل آباد کے اندر بہت زیادہ لوگوں نے پاور لومس لگائیں اور بڑا پروفیٹیبل بزنس بھی تھا. اور اس کے اندر پھر پاور لومس کے ساتھ اب جیٹ لومز آ گئیں, اور پھر بلینڈڈ کپڑا بننے لگ گیا, جس کے اندر انہوں نے اور الگ قسم کے ورائٹیز کے ساتھ ایڈ کیا اکارڈنگ ٹو دا نیڈ. جس کی ایک بڑی سمپل ایگزامپل ہمارے سامنے ہے, وہ ہے شفون. شفون جو ہے وہ ایک بلینڈڈ کپڑا ہے جس کے اندر کاٹن یارن کا ریشو بہت کم ہوتا ہے. پھر ایک اور بہت بڑا کمپوننٹ ہے ٹاول اینڈ ہوزری کا. ٹاول وچ مینس تولیہ. بہرحال تولیہ پاکستان سب سے بڑا پاکستان ایکسپورٹر ہے ٹاولز کا یونائٹڈ اسٹیٹس کو. خاص طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں وال مارٹ جیسے بڑے بڑے اسٹورز جو ہیں وہ پاکستان سے ٹاولز لیتے ہیں. بلکہ ڈزنی کی پروڈکٹس کافی ساری جو وہ یوز بنواتے ہیں ٹاول سے ریلیٹڈ, وہ پاکستان سے بن کے جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ویسٹرن یورپ, مسلم نیشنز اینڈ چائنا بھی پاکستان سے پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے ان کو ٹاولز. اور ٹاولز کی انڈسٹری بیسیکلی ٹاول کے اندر موٹا یارن استعمال ہوتا ہے, تو پاور لوم کے ساتھ ٹاول کریٹڈ یونٹس بھی بنے ہوئے ہیں. بلکہ کراچی کے اندر ان گنت صرف ایسی ملز ہیں جو کہ ٹاول بنا رہی ہیں, کیونکہ اس کے اندر موٹا دھاگا استعمال ہوتا ہے, فائن دھاگا استعمال نہیں ہوتا, ٹوسٹنگ کم دینی پڑتی ہے. تو ٹاول بھی بڑی پروفیٹیبل صنعت ہے. پھر ہوزری کے اندر ویسٹ, انر ویئرس, ٹی شرٹس, جرسیز, سویٹرز, ساکس, گلوز آ جاتے ہیں. اگین آئی سیڈ کہ پاکستان ساکس کا اور گلوز کا بہت بڑا ایکسپورٹر بھی ہے یو ایس اے وغیرہ کے لیے. اور ایک اسٹیمیشن 2006 کے مطابق 12,000 نیٹنگ مشینز پاکستان میں ہے. ہوزری کا بھی کراچی ایک بہت بڑا ہب ہے. اس کا خاص طور پہ اگر آپ جائیں جوڑیا بازار والی سائڈ پہ تو بہت بڑی مارکیٹ ہے. انفیکٹ ایک بہت بڑی گلی ہے, گلی بھی نہیں, بہت لمبی چوڑی گلی ہے جو کہ جہاں پہ آپ کو تمام چیزیں ہوزری سے ریلیٹڈ کراچی میں اویلیبل ہیں وہاں پہ. پھر وولن ٹیکسٹائل جو ہے انیشلی جب پاکستان وجود میں آیا تھا تو پاکستان ہیڈ ٹو امپورٹ 30 ملین ورتھ آف وولن گڈس اینیولی. بٹ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے
وہ اس میں بہتر ہوتا گیا. اسپننگ ویونگ بنتی چلی گئی, کاٹیج انڈسٹری کو بوسٹ ملا. اس کے بعد جو ہے وہ وولن ٹیکسٹائل فیکٹریز بننا شروع ہوئیں, لگنا شروع ہوئیں, اور امپورٹنٹ سیکٹرز میں بلوچستان میں ہرنائی اور مستونگ ہے, بنو اینڈ نوشیرہ اینڈ کے پی کے میں ہے, قائد آباد, لارنس پور, راول پنڈی, ساہیوال پنجاب میں, کراچی, حیدرآباد اور لاڑکانہ جو ہے وولن ٹیکسٹائل کے ہب ہیں سندھ میں. پھر چوتھا کمپوننٹ ہے آرٹ اینڈ سلک. آرٹ اینڈ سلک شروع میں تو پاکستان ہیز اے شارٹیج آف یارن, بٹ بعد میں the art and silk industry is run by almost 90,000 looms that are distributed in Sindh, Punjab and tribal areas. اور پھر بیسیکلی چھوٹے انڈسٹریل یونٹس ہوتے ہیں تقریباً 6 سے 12 لومس کے, اور تقریباً 20 سے زیادہ بڑی فیکٹری نہیں ہوتی جو آرٹ اینڈ سلک انڈسٹری سے وابستہ ہیں. امپورٹنٹ انڈسٹری سینٹرز انکلوڈ کراچی, گجرانوالہ, ملتان, فیصل آباد, باڑہ, سوات, خیبر ایجنسی اینڈ وزیرستان. شوگر انڈسٹری آف پاکستان. ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن پاکستان کے اندر صرف 2 شوگر ملز تھیں, اور اکارڈنگ ٹو دا ایئر 2005-2006 آلموسٹ 76 شوگر ملز پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں, جن میں سے 42 آر ان پنجاب, 32 آر ان سندھ اینڈ 6 ان کے پی کے. بلکہ آج کل تو شوگر ملز کافی ہائی لائٹ ہوئی نہیں ہیں اور سبسڈی اور وہ سارے چکر بھی چل رہے ہیں. بٹ بہرحال فرام دس جرنی آف 2 شوگر ملز ٹو 76 شوگر ملز, اس جرنی کے اندر پاکستان ڈسپائٹ دیر از اے ہیوج گروتھ, پاکستان شوگر میں کبھی پاکستان کو امپورٹ بھی کرنی پڑتی ہے شوگر, اور ایکسپورٹ بہت کم ایسے مواقع ہیں جس میں پاکستان نے ایکسپورٹ کیا شوگر کو. خیر لاسٹ ایئر ہوا, بٹ اگین وہ دیٹ واز آف دا ال پلاننگ, چینی کی قیمت بڑھ گئی, اور اس وقت بھی پاکستان کے اندر جو چینی ہے وہ ریجن میں سب سے زیادہ ایکسپینسو بک رہی ہے. تو وائی پاکستان از ناٹ سیلف سفیشینٹ ان شوگر؟ دا فرسٹ ریزن از پر کیپٹا کنزمپشن از انکریزنگ. پر کیپٹا مینس پرسن, پر پرسن کنزمپشن شوگر کی بڑھ گئی ہے. آلموسٹ 3 کلوگرامس 3 kg پر کیپٹا کنزمپشن تھی 1947 میں, اور 1998 تک یہ بڑھ کے 14 kg ہو گئی ہے. تو ہم سب چینی زیادہ پھانکتے ہیں یعنی ڈیزرٹس وغیرہ زیادہ کھا رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, پاپولیشن انکریز بھی ہوا ہے. ایز وی ہیو ڈسکسڈ ارلیئر, پاکستان از دا 7th موسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ. ایک تو پر کیپٹا کنزمپشن بڑھی, پاپولیشن بڑھی, اس کی وجہ سے چینی کی ڈیمانڈ بھی پاکستان میں بڑھ گئی. نمبر 2, شوگر کین ایلڈ از لوور. شوگر کین ایلڈ فلکچویٹ کرتی ہے. وائی؟ بیکاز اب شوگر کین ایلڈ کو اگر ہم اردو میں سمجھیں تو اس کا مطلب ہے پر ایکڑ پیداوار گنے کی یہ کم ہو رہی ہے, یعنی پر ایکڑ شوگر کین کی جو فصل پیدا ہو رہی ہے وہ کم ہوئی ہے اوور دا ایئرس. وائی؟ بیکاز آف ویدر. کبھی بارشیں بہت ہو جاتی ہیں, کبھی نہیں ہوتی, کبھی پیسٹ کا حملہ ہو جاتا ہے, ڈیزیزز آ جاتی ہیں, یہ بھی ایک ریزن ہے. اینڈ نمبر تھرڈ ریزن از 40% آف شوگر کین از کرش فار میکنگ شوگر. یعنی پاکستان کی جتنی بھی گنے کی پیداوار ہے اس کا 40% صرف اس سے چینی بن رہی ہے, باقی اس سے یا تو گڑ بنتا ہے یا بائی پروڈکٹس بنتی ہیں جو آگے ہم جا کے پڑھیں گے. بائی پروڈکٹس آف شوگر کین میں زیادہ استعمال ہو جاتا ہے, گڑ اور ادر پروڈکٹس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. نیکسٹ نمبر 3 ہائی لائٹ آف دس شوگر انڈسٹری از بائی پروڈکٹس آف شوگر کین. یہ 5 ایئر میں بہت آیا ہے. بائی پروڈکٹس میں اس میں آپ کو نوٹس میں ذرا ڈیٹیل میں اس کا آنسر مل جائے گا کیونکہ امپورٹنٹ کویشچن ہے. بٹ زیادہ جو شوگر جو ہے وہ بیسیکلی شوگر کین کے بائی پروڈکٹ ہے بگیس, جو کہ فیول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, اور یہ فیول جو ہے نارملی شوگر ملز میں استعمال ہوتا ہے جو کہ یونٹ بناتے ہیں, جسے یونٹ رن کرتے ہیں جس سے چینی بنتی ہے. سیکنڈ از مولیس.
مولیس جو ہے وہ بیسیکلی جو اٹ کانسٹیٹیوٹس اباؤٹ 4% آف دا شوگر کین کرشڈ، اور اس سے مختلف ایسڈس اینڈ ایتھلین بنتا ہے جو کہ پیکیجنگ پلاسٹک مٹیریل ہے، پلاسٹک پیکیجنگ مٹیریل میں اس کا استعمال ہے، اس سے یہ مولیس اس میں جاتا ہے جو کہ ایک بائی پروڈکٹ ہے شوگر کین کا۔ سیمنٹ انڈسٹری آف پاکستان، سیمنٹ انڈسٹری کا جو بیسک را مٹیریل ہے وہ ہے لائم سٹون اور جپسم، اینڈ پاکستان از فارچونیٹلی ہیز لارج کوانٹیٹیز آف بوتھ، اور ہم سیلف سفیشینٹ ہیں، تو ایک ریزن یہ بھی ہوا کہ پاکستان کے اندر سیمنٹ انڈسٹری کی گروتھ آئی۔ پاکستان یوز ٹو ایکسپورٹ سیمنٹ ان دی ارلیئر ایئرز آف اٹس کریشن، پھر ایک وقت آیا جب پاکستان کو امپورٹ کرنا پڑا کہ ہمارا لوکل جو کنزمپشن تھی وہ بہت بڑھ گئی تھی، اور اب پھر پاکستان جو ہے وہ از ان دا فیز آف ایکسپورٹنگ سیمنٹ، اور ہم بہت زیادہ اپنی سیمنٹ انڈیا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ Currently, there are 29 cement factories operational in Pakistan, according to the statistics of the year 2005 and 2006. اور پاکستان کی annual capacity is 2.2 million tons of cement as per the statistics of the year 2006 and 2007. انڈسٹریز آف پاکستان کے اندر ایک اور انڈسٹری جس کا میں نے اپنے اوپننگ میں ڈسکس کیا تھا لیکچر کے، وہ تھا آئرن اینڈ اسٹیل انجینئرنگ انڈسٹری آف پاکستان۔ اس کو ایک کمپوننٹ یہ بھی ہے بہرحال پاکستان کی انڈسٹریز کا، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان اسٹیل مل اب بند کر دی گئی ہے، لاسٹ 10 ایئر سے یہ آپریشنل نہیں ہے اور لاس میں جا رہی تھی، تو اس لیے یہ اتنا وردی مینشن کرنا نہیں ہے، بٹ فرام دی پوائنٹ آف ویو ایم سی کیوز جو ہمارے ذہن میں جو ہمیں یاد رکھنے کے لیے ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 1973 میں ود دی ہیلپ آف رشیا یا یو ایس ایس آر پورٹ قاسم کے نزدیک پاکستان اسٹیل کی بنیاد رکھی گئی۔ پاکستان اسٹیل کورز این ایریا آف 75.4 اسکوائر کلومیٹرز، اور اس کے اندر بیسیکلی 2 بلاسٹ فرنسز بہت بڑے بڑے لگائے گئے جس کی کیپیسٹی تھی 1.1 ملین ٹن کی ٹوٹل کیپیسٹی تھی، اور بیسیکلی پورٹ قاسم کے نزدیک ہونے کی وجہ سے یہ پورٹ بنایا بھی گیا پورٹ قاسم، اور اس کے قریب یہ پاکستان اسٹیل بنائی گئی۔ اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ جو را مٹیریل ہے کیونکہ پاکستان آئرن اور امپورٹ کرتا ہے تو وہ پہنچانے میں مدد دی گئی۔ پھر دوسرا بڑا پاکستان مشین ٹول فیکٹری اسٹیبلش کی گئی کراچی میں سوئس کمپنی کی مدد سے 1968 میں، اور پھر 1968 میں ہی ٹیکسلا میں چائنیز گورنمنٹ کی مدد سے ہیوی میکینیکل کمپلیکس بنایا گیا۔ چوتھا یونٹ تھا کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس جو 1956 میں بنایا گیا۔ تو بیسیکلی پاکستان اسٹیل، پاکستان مشین ٹول فیکٹری کراچی میں جو سوئس کمپنی کے تعاون سے بنائی گئی، پھر پاکستان ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا میں جو چائنا کی مدد سے بنایا گیا، اور پھر کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس 1956 میں کراچی کی ہاربر کے قریب شپ یارڈ بنایا گیا۔ تو یہ تھا آئرن اینڈ اسٹیل انجینئرنگ انڈسٹری آف پاکستان کا کچھ 4 پوائنٹس جو اس میں ہم کور کر سکتے تھے۔ یہ چیپٹر کنکلوڈ ہوا اگین ایز یوزول ایٹ دی اینڈ آف ایوری پریزنٹیشن میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ جو بھی نئی ویڈیو پوسٹ ہو اس سے آپ ریگولرلی اپڈیٹ رہ سکیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی کامنٹس ہیں، اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہے، اگر آپ کی کوئی آبزرویشن ہے، آپ کائنڈلی کامنٹ سیکشن میں ضرور کامنٹس کیجیے گا تاکہ آپ کی کوئریز کو، آپ کے ایشوز کو ایڈریس کیا جا سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔